प्रेजेंट थे और उसमें जो चंद चीदा बातें हुई उसके बारे में मैं आपको ब्रीफ करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो जितने मेंबरान और हाउस जो था उसमें बहुत ही अफसोस किया गया जो कल अंदोनाक वाक़या पेशावर में हुआ है और जो वहाँ पे शहीद हुए हैं उनके लिए दुआ मांगी गई और पुरज़ोर अल्फाज में टेररिज़म और जो लोग फ़िरका वारियत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं उनको कंडेम किया और इंशाअल्लाह उम्मीद की कि ये आगे बढ़ के ये जो मामलात हैं इनको हमारी हुकूमत बिल्कुल सही तरीके से हैंडल कर रही है और करती रहेगी और इंशाअल्लाह आगे बेहतरी होगी। उसके बाद जो डिस्कशन हुई वो बड़े अफसोस का इस बात पे इजहार किया गया कि जो इस वक्त एक चंद लोगों ने आसिफ ज़रदारी ने और इन लोगों ने शहबाज शरीफ ने इन जिस तरीके से मंडी लगाई हुई है और हॉर्स ट्रेडिंग जो है वो जिस तरह से की जा रही है और बड़े अफसोस की बात है कि उसको जस्टिफाई भी किया जा रहा है कि बजाय इसके कि उसको कुछ उसके बारे में कुछ अफसोस होता उनको या कुछ शर्मिंदगी होती, बड़े पुरज़ोर अल्फाज में और बड़े ज़ोर से ये कहा जा रहा है कि जी वो भी हमारे साथ है और वो भी हमारे साथ है और ये सिर्फ़ एक ख़रीदो फ़रोख्त की कोशिश की जा रही है। इसमें उनको मुकम्मल नाकामी होगी और अभी हमारे कुछ मेंबरान हैं उन्होंने इस चीज़ का ना सिर्फ के पुरज़ोर तजदीद की है जिनके नाम लिए गए थे, बल्कि उन्होंने ये भी कहा है कि इनके ख़िलाफ़ हम कानूनी चाराजोई करेंगे। तो उसके ऊपर भी जो मीटिंग थी उसमें बड़े अफसोस का इजहार किया गया कि ये जमहूरियत को किस तरफ लेके जा रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला उसमें उनको शिकस्त पहले भी हुई थी और आइंदा भी उनको जो है वो शिकस्त होगी। और ये भी कुछ स्पेकुलेशन हो रही है और आज कुछ मीडिया में कुछ लोगों ने इस चीज़ का जिक्र किया है कि जी जो अपोजिशन की जमातें हैं उनमें आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद जो है वो कुछ बैरूनी ताकतों ने उसमें एक रोल प्ले किया है। ये पता नहीं सही है या नहीं है, लेकिन ये भी एक ऐसी चीज़ है जिसको स्ट्रांगली कंडेम करते हैं कि हमारे अंदरूनी मामलात में अगर ऐसी बात कोई है और उसमें अगर कोई शामिल है तो उसको हम स्ट्रांगली जो है वो कंडेम करते हैं। तहरीक इंसाफ जो है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की लीडरशिप में यूनाइटेड है उन और सारी पार्टी जो है वो डट के खड़ी है और इंशाअल्लाह ताला इस किस्म की जो जितनी भी कोशिशें हैं वो नाकाम होंगी। और इसके बारे में ये भी जहन में रखना चाहिए कि इस वक्त अगर कोई फेडरल पार्टी है पाकिस्तान में तो वो तहरीक इंसाफ है। नून लीग का कोई मौजूदगी नहीं है खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, सिंध में। पीपल्स पार्टी जो है वो एक इलाकाई जमात है सिंध की, और भी जमातें जो हैं ANP, फजलुर रहमान, ये सारे इलाकाई जमातें, एक ही जमात है इस वक्त वो जो बुलगीर जमात है वो तहरीक इंसाफ है और वो तहरीक इंसाफ इस मुल्क की यूनिटी की भी ज़ामिन है और इंशाअल्लाह ताला मिलजुल के आगे बढ़ेंगे और इन सब कुफ्तों का मुकाबला करेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ज़ाहिर है जिस तरह से शफ़क़त महमूद साहब ने बताया कि जो इस वक्त ये एक जो सियासी माहौल बनाया जा रहा है, मैंने तो कल भी कहा है कि हम पहले तो जो बिलावल भुट्टो साहब का जो लॉन्ग मार्च है हम उसको रावलपिंडी में खुशामदीद कहेंगे। सिर्फ फ़र्क ये है कि हम चाहते हैं कि वो मैच के बाद वहाँ पे पहुँचें, क्योंकि पाकिस्तान में 24 साल के बाद क्रिकेट बहाल हुई है। हम चाहते हैं कि इंटरनेशनली आप सिग्नल इस तरह के ना दें कि जिससे पाकिस्तान में क्रिकेट मुतासर हो। आप क्रिकेट के बाद आ जाएंगे, हम इंशाल्लाह आपको, और क्रिकेट के दौरान भी अगर आप आते हैं, मैंने तो कल भी कहा है कि जितने लोग आपके साथ हैं एक कैबिन में पूरे आ जाएंगे, हम वो कैबिन भी आपको दे देंगे, चाय शाय भी पिला देंगे। और आपको पता है ख़र्चा भी हम सरकारी नहीं करते, हम तो अपनी फ़ंडिंग करते हैं। इंशाल्लाह PTI आपको चाय शाय पिला देगी। जितना 60, 70, 100 बंदा आपके साथ आएगा इंशाल्लाह उसकी हम खिदमत करेंगे। दूसरी बात यह है कि ये मौलाना फजलुर रहमान साहब का कल मैं देख रहा था, चेहरा बड़ा उतरा हुआ है।
وہ شاکر شجاع آبادی صاحب کا بڑا مشہور شعر ہے نا کہ تو شاکر آپ سیاڑا ہے ساڈا چہرہ ویکھ حالات نہ پوچھ. تو جس کو مولانا فضل الرحمان صاحب کے چہرے پہ پتہ چل گیا ہوگا آپ کو کہ کتنی ان کی کانفیڈنس لیول ہے. آج تو 48 گھنٹے نہیں، اب تو 48 کے بعد 72واں گھنٹہ شروع ہونے والا ہے اور نو کانفیڈنس کا کہیں عطا پتہ نہیں ہے. میرا یہ خیال ہے کہ نو کانفیڈنس ان کا وہ بچہ تھا جو گلی میں کہیں گم گیا ہے. سو اب دیکھتے ہیں کہ یہ اپنے اس بچے کو تلاش کرنے میں کتنا وقت لیتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ان کی اتنی نہیں ہے کہ یہ نو کانفیڈنس وغیرہ لا سکیں. عمران خان پاکستان کے لیڈر ہیں، اس وقت مسلم امہ کے لیڈر ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان میں اس دفعہ 22 مارچ کو ایک طویل عرصے کے بعد OIC کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، اسلامی سربراہی کانفرنس کا جو وزرائے خارجہ کا اجلاس ہے وہ یہاں پہ ہونے جا رہا ہے. اب تک 29 وزرائے خارجہ جو ہیں وہ اس میں کنفرم کر چکے ہیں اور یہ ایک بہت بڑا اوکیزن ہوگا. پہلی بار پاکستان کا جو 23 مارچ کا اس دفعہ کا دن ہوگا اس میں پوری اسلامی امہ، اور صرف اسلامی امہ ہی نہیں، اس میں آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ جو یورپین وزرائے خارجہ ہیں، جو اور وزرائے خارجہ ہیں اور امپورٹنٹ ملکوں کے ہمارے وزرائے خارجہ ہیں، وہ بھی اس میں 23 مارچ کو پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور میں یہاں یہ بھی تاثر بالکل اس کو مسترد کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں یہ جو ہم لگا ہوا ہے یہاں پہ کہ پتہ نہیں ہمارے کو ویسٹرن والا بلاک سے تعلقات بہت خراب ہو گئے ہیں. وزیر اعظم بڑی جلدی جو ہے وہ یورپ کا دورہ کرنے جا رہے ہیں اور ہم ایک بیلنس پالیسی کے اوپر یقین رکھتے ہیں. ہمارا روس کے اوپر بھی ہمارا موقف، روس یوکرین تنازع کے اوپر ہمارا موقف بڑا واضح ہے. ہم جنگ کے حمایتی نہیں ہیں. وزیر اعظم نے رشین ٹیلی ویژن سے جو انٹرویو دیا تھا ایک دن پہلے، اس میں انہوں نے پالیسی اپنی واضح کر دی تھی. عمران خان نے کبھی بھی فوجی جو سلوشنز ہیں ان کی حمایت نہیں کی ہے اور ہم اسی طریقے سے یہاں پر بھی اگر آپ ہماری اسٹیٹمنٹ سنیں جو یونائٹڈ نیشن میں منیر اکرم صاحب نے جو ہمارے نمائندے ہیں انہوں نے پڑھی ہے، ہم نے کہا ہے کہ جنگ ختم ہونی چاہیے اور مذاکرات سے مسائل کا حل نکلنا چاہیے اور ہمارا ایک بیلنسڈ. ہاں یہ البتہ ضرور ہے کہ پہلی بار پاکستان کی خارجہ پالیسی 100% پاکستان کے اندر بن رہی ہے. اس میں ہمارے ہاں حکومت اور اداروں کے درمیان اور پاکستان کی عمران خان وہ واحد ایک وزیر اعظم ہیں جو بڑی طویل عرصے کے بعد ایک ایسی حکومت ہے ملک میں جس سے فوج جس کے پیچھے کھڑی ہے، جس کے پیچھے پورا ملک کھڑا ہے، جس کے پیچھے ایک عام آدمی جو ہے اس کی جو سوچ ہے وہ ہماری خارجہ پالیسی میں ظاہر ہوتی ہے، وہ ہماری حکومتی پالیسی میں ظاہر ہوتی ہے، وہ ہمارے احساس کے پروگراموں میں ظاہر ہوتی ہے. جو ایک احساس ہے پرائم منسٹر صاحب کا ملک کو لے کے، وہ آپ کو ہماری تمام پالیسیز میں نظر آتا ہے اور انشاءاللہ اسی کو لے کر ہم آگے بڑھیں گے. اپوزیشن جو ہے مجھے معلوم ہے، مجھے احساس ہے، اسپیشلی جن کے میفیئر میں گھر ہیں وہ تو بے ہوشی ہو گئے ہیں کہ یہ کیا آپ روس کیوں چلے گئے. جن کے اتنا پیسہ باہر پڑا ہوا ہے ان کو پریشانی ہے، لیکن ہم انشاءاللہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ یورپ سے بھی ہم اتنے اچھے، امریکہ سے بھی ہمارے تعلقات جو ہیں وہ بہتری کی طرف گامزن ہیں اور ہم یہ چاہتے صرف ہماری التجا ویسٹرن ملکوں سے یہ ہے کہ غریب ملکوں کا جو پیسہ باہر پڑا ہوا ہے اس کو واپس ملکوں میں لایا جانا چاہیے. یونائٹڈ نیشنز نے بھی ابھی اپنی رپورٹ میں کہا کہ کس طرح غریب ملکوں سے پیسہ جو ہے وہ باہر ٹرانسفر کیا گیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی ہم تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں. کل جو سانحہ ہوا پشاور میں، اس پہ جیسا شفقت صاحب نے کہا کہ ہماری پوری پنجاب کی آج ایڈوائزری کمیٹی نے اس کے اوپر بہت ہمارے دکھ اور جو ہمارے دلوں پہ جو ایک قیامت گزری ہے کل، ظاہر ہے کہ اس کے پورا پاکستان اس سانحے میں اکٹھا کھڑا ہے اور یہ پہلا موقع نہیں ہے. جب بھی پاکستان میں اور خصوصاً یہ کرکٹ کے ساتھ ہمارا ایک لگاؤ ہے پاکستان کے لوگوں کا، جب بھی یہاں انٹرنیشنل کرکٹ شروع ہوئی ہے اس طرح سے ڈرانے آپ نے دیکھا. پہلے ہندوستان سے پیغامات جو ہیں وہ آئے اور کہا گیا کہ جی آسٹریلین کرکٹ ٹیم کو کہ وہ واپس چلے جائیں. کل بھی اگر آپ دیکھیں تو پشاور سانحے کے اوپر ہر ٹویٹ جو ہندوستان سے جنریٹ ہو رہی تھی اس میں آسٹریلین بورڈ کو ساتھ جو ہے وہ ٹیگ کیا جا رہا تھا. میں یہ نہیں کہنا کیونکہ ابھی بڑی ابتدائی تحقیقات ہیں، سو میں ابھی یہ کسی کے اوپر الزام نہیں لگانا چاہ رہا، بٹ یہ مجھے افسوس ضرور ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھارت کی حکومت جو ہے اس نے اپنے جو سٹیزنز ہیں ان کو بھی ہاسٹیج بنایا ہوا ہے. جہاں پہ پاکستان اچھے تعلقات کا خواہاں ہے، 65% وہ لوگ جنہوں نے مودی صاحب کو ووٹ نہیں کیا ہے
ان کو بھی وہ ہاسٹیج بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح کی سازشوں میں نہ جائے جائے، اور ہم تیار ہیں کہ ہمارے ساتھ ہم امن کے لیے بات کریں، ہم آگے کی طرف بڑے۔ کشمیر کے ایشو کو ریزالو کرنا ظاہر ہے کہ سب سے اہم ہے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان، اور اس کے اوپر جو ہے وہ ہم آگے بڑھیں تاکہ باقی چیزوں کے اوپر بھی ہم آگے بڑھ سکیں۔ یہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ جو پرائم منسٹر عمران خان کے خلاف یا پنجاب کی حکومت میں کے خلاف کوئی نو کانفیڈنس لائے گی، ہمارے تو گلے سوکھ گئے ہیں کہتے کہتے کہ اگلے 24 گھنٹے میں لے کے آ جائیں۔ انہوں نے جن جن لوگوں کے نام لیے ہیں انہوں نے سب نے طریقے استحقاق اپنی جمع کروا دی ہے، وہ سارے کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر جو ہے وہ کارروائی کی جائے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ جو لانگ مارچ آپ نے دیکھ ہی لیا ہے کہ بیچاروں کا جو ہی پنجاب میں آیا ہے، یہ جس طرح پھر شفقت صاحب کو میں ریفر کروں گا کہ ابھی انہوں نے جس طرح سے کہا کہ نون لیگ صرف پنجاب کی 4 ڈویژنوں کی پارٹی بن کے رہ گئی ہے۔ بڑی بدقسمتی ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کی پارٹی اور بے نظیر بھٹو کی پارٹی جو ہے وہ بھی 3 ڈویژنز کی پارٹی بن کے رہ گئی ہے۔ زرداری صاحب نے جنرل ضیاء الحق کا خواب پورا کیا ہے، اور یہ کبھی ممکن نہیں ہوتا اگر یہ زرداری صاحب کے ہاتھوں میں پارٹی نہ آتی۔ اور پارٹی کے پیپلز پارٹی کے لوگوں کو میں تو یہی کہوں گا، سب سے پہلے آپ حکومت کی تبدیلی کے بجائے آپ زرداری فیملی سے پارٹی واپس لیں اور ایک پیپلز پارٹی کی نئی پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھیں، پھر ہی آپ آگے چلنے کا کوئی چانس ہو سکتا ہے آپ کا۔ اور اسی طریقے سے نون لیگ کی جو حالات ہیں اس وقت، وہ صرف اپنے پیسے بچانے کے لیے لگے ہوئے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ کچھ نہیں کر پائیں گے۔ گورنمنٹ اپنے ہم بالکل یہاں پہ مضبوط کھڑی ہے عمران خان کی قیادت میں، تمام ہمارے اراکین تمام، اور میں یہاں پہ اتحادیوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے اتحادیوں نے ہمیں پورے تعاون کا یقین دلایا ہے، اور وہ سارے جو ہیں وہ بھی ڈٹ کے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ فضل الرحمان صاحب کو اور ان کے جو باقی یہاں پہ ساتھی ہیں، نواز شہباز شریف ہیں اور باقی لوگ ہیں، ان کو منہ چھپانے کی یہاں پہ جگہ نہیں ملے گی۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ کل کے ثانیہ پشاور کے بعد سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ فیس بک پہ ایک کمپین چلائی جا رہی ہے، اس حوالے سے حکومت کیا کر رہی ہے؟ اور دوسرا سر یہ بتائیے گا ترین صاحب کے ساتھ حکومت کا کوئی رابطہ ہوا ہے یا نہیں؟ ترین صاحب کے ساتھ حکومت کا تو نہیں، میں نے کل پتہ کیا تھا ویسے، اور وہ ہاسپٹل سے شفٹ ہوئے تھے، شفٹ ہو گئے ہیں گھر پہ اپنے، ان کی طبیعت اب بہتر ہے، لیکن ابھی وہ فی الحال کہہ رہے ہیں وہ پاکستان نہیں آ رہے ہیں، کچھ دن ابھی جو ہے وہ لنڈن میں رہیں گے، لیکن ابھی اس کے اوپر کوئی سیاسی بات جو ہے وہ ان سے نہیں ہوئی، صرف حال چال کی حد تک جو ہے وہ بات ہوئی، وہ بھی علی سے بات ہوئی۔ اور جو یہاں تک کیمپین کی بات کریں، دیکھیں اسی لیے تو ہم نے یہ پیکا لاء میں امینڈمنٹ کی تھی۔ اسی طرح کی ہیٹ سپیچز جو ہیں آپ جب امینڈمنٹ کرتے ہیں، جب کسی کی کوئی عزت محفوظ نہیں ہے، عورتوں کے خلاف کیمپینز آتی ہیں، باقیوں کے خلاف آتی ہیں، وہ پھر جو ہے وہ ہر چیز جو ہے یہاں پہ کنٹروورشل ہو جاتی ہے۔ آپ سیف گارڈز تجویز کریں، آپ اس طرح کی کیمپینز تو نہیں الاؤ کر سکتے جس طرح کی کیمپینز جو ہیں، اور ایون یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے، جس طریقے سے پشاور سے آنے کے بعد کیمپینز وہاں پہ آئی ہیں، یہ پاکستان کے خلاف ایک بڑی سازش کا حصہ ہے۔ لیکن میں یہاں پہ صرف یہ بتا دوں کہ یہ جو سانحے کے ہم جو بھی میری آئی جی صاحب سے بھی بات ہوئی تھی اور متعلقہ لوگوں سے بھی بات ہوئی تھی، کافی اس میں انویسٹیگیشن میں کافی ہیڈ وے ہوا ہے، کافی اس میں آگے بڑھ گئے ہیں، اور مجھے امید یہی ہے کہ آئندہ 48 گھنٹوں میں یا شاید اس سے بھی کم ہم جو اصل لوگ ہیں ان تک پہنچ جائیں۔ شفقت محمود صاحب سے میرا سوال ہے کہ آپ نے فرمایا کہ زرداری نے اور شہباز شریف نے منڈیاں لگائی ہوئی ہیں، ہارس ٹریڈنگ گھوڑے، آپ کو اندازہ تو ہوگا کہ آپ کے کتنے گھوڑے منڈی میں بکنے کے لیے جا رہے ہیں؟ کوئی بھی نہیں، اور ان کی کوششیں جو ہیں وہ ساری ناکام ہوں گی۔ اور یہ ایک چیز جو پہلے فواد صاحب نے بھی کہی، پر اس کو میں ریٹ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ فارن پالیسی پہ ذکر ہوا تھا۔ جن لوگوں کی جائیدادیں، پیسہ، مال، دولت سب کچھ جو ہے ان ممالک میں پڑی ہے، وہ کس طریقے سے ایک آزادانہ خارجہ پالیسی جو ہے وہ چلا سکتے ہیں؟ جس کو یہ پتہ ہے کہ اگر میں نے کوئی آزادانہ بیان دیا یا اپنی فارن پالیسی کو اس طرف لے کے گئے تو میرے جو فلیٹس ہیں، بنگلے ہیں، محلات ہیں، وہ قبضے میں آ جائیں گے، یا ان پہ اکاؤنٹس جو ہیں وہ فریز ہو جائیں گے، وہ کیسے ایک انڈیپینڈنٹ اور ایک آزاد خارجہ پالیسی اختیار کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے یہ ان کی جو موومنٹ ہے یہ بالکل ہی ناکام ہوگی، کیونکہ کوئی بھی اس کو بائی نہیں کر رہا، لیکن یہ لوگ جو ہیں ان کو تھوڑا سا
شرمندگی ہونی چاہیے کہ یہ جس قسم کی سیاست کا پرچار کر رہے ہیں اور برملا کر رہے ہیں، اور اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی شرمندگی کا اظہار کریں کہ ہم کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا شفقت صاحب یہ بتائیں، یہ بات آپ نے کھولی ہے پہلی مرتبہ وفاق کے لیول پر، فواد صاحب نے اس کی ترقی کو بھی تائید کرتی ہے کہ اس وقت عمران حکومت کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے یہ سوشل میڈیا پر بڑے اینکر سے کہہ رہے ہیں اور کچھ ایسے ادھکار بھی کہہ رہے ہیں کہ کچھ غیر ملکی طاقتیں بھی ایکٹیویٹ ہو چکی ہیں۔ غیر ملکی طاقتوں کا جس طرح فواد صاحب نے کہا کہ دورے وقت ہونے جا رہا ہے اور رشیا کے ساتھ جو ہماری خارجہ پالیسی ہے اس کی وہ بیکلش آ رہی ہے، اس بات پہ کس حد تک کنکریٹ چیزیں آپ کو موجود ہیں؟ اگر وہ غیر ملک پاکستان کی حکومت کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتا ہے تو بڑا الیکٹرانک قسم کا یہ معاملہ ہوگا کہ براہ راست وہ غیر ملکی طاقتیں اس میں انوالو ہوگی۔ آپ کے پاس کس حد تک اس بات کی؟ دیکھیں میں آپ کو یہ کہوں گا کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ انفارمیشن صحیح ہے یا غلط ہے کہ جی کوئی باہر کا انوالو ہے یا نہیں ہے، لیکن ایک کچھ لوگوں نے سوشل میڈیا پہ یا ادروائز یہ کلیم کیا ہے کہ جی یہ نواز شریف کو اور زراری کو قریب لانے میں کچھ بیرونی طاقتوں کا بھی رول ہے۔ مجھے نہیں پتا۔ مولانا فضل الرحمان کے بڑے قریبی دوست ہیں جن کالمسٹ نے آج اپنے کالم میں یہ لکھا ہے، تو مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ صحیح بول رہے ہیں یا ویسے پروپیگنڈا کر رہے ہیں، لیکن اگر اس میں ذرا بھی سچائی ہے تو یہ باعث مذمت ہے کہ کوئی بھی طاقت جو ہے باہر کی وہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرے۔ اور مولانا فضل الرحمان کے تو بیرونی طاقتوں سے جو تعلقات ہیں وہ ڈھگے چھپے نہیں ہیں، وہ بیگوں کی کہانیاں، جب وہ جے یو آئی کا، آج بھی اگر آپ جے یو آئی کا ہیڈ آفس جا کے دیکھیں تو دیکھ لیں اس کا افتتاح کس نے کیا تھا اور اس کے پیسے کہاں سے آئے تھے۔ وہ آپ کو یاد ہے کہ ایک وکی لیکس میں ایک آیا تھا کہ فضل الرحمان نے کہا امریکی سفیر کو کہ مجھے آپ پرائم منسٹر بنا دیں تو میں ساری آپ کے معاملات جو ہیں سیدھے کر دوں گا۔ فواد صاحب یہ بتائیے گا کہ آج بلاول بھٹو نے یہ کہا ہے کہ ہماری جو تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی تو اس کے بعد ہم الیکٹورل ریفارمز کریں گے اور اس کے بعد شفاف انتخابات کریں گے، تو الیکٹورل ریفارمز کے لیے تو بارہا گورنمنٹ جو ہے وہ کہہ رہی تھی اپوزیشن کو۔ بالکل آپ کی بات صحیح ہے، یہی چیز تو ہم کہہ رہے ہیں آپ آئیں الیکٹورل ریفارمز کریں، لیکن ان کو تو یہ نئے میں نے یہی ان کو کہا تھا بلاول صاحب سے، میں تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ کون ہے؟ کیونکہ ابھی تو لگ یہ رہا ہے کہ 8 گھنٹے مولانا ہوں گے، 8 گھنٹے شہباز شریف ہوں گے، 8 گھنٹے جو ہیں وہ زرداری صاحب ہوں گے، اور مریم اور بلاول چونکہ چھوٹے ہیں 4 گھنٹے یہ ہوں گے، تو یہ 24 گھنٹے ڈیوائیڈ ہوں گے جو حالات جا رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ اتنی کوششوں کے باوجود جب وہ پہلے کہتے تھے کہ لانگ مارچ نہ کریں، پارلیمنٹ میں تبدیلی لے کے آئیں، اب پارلیمنٹ میں تبدیلی بھی لے کے آنے کی بات کر رہے ہیں اور لانگ مارچ بھی کر رہے ہیں، تو یہ کھچڑی کیا ہے؟ یہ کھچڑی یہ ہے کہ جب سائبیریا میں جب بہت برف پڑتی ہے نا تو وہاں پہ خوراک ختم ہو جاتی ہے، تو سارے بھیڑیے جو ہیں نا وہ ایک آپس میں ایک دائرہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے اوپر نظر رکھتے ہیں کہ کون آنکھیں بلنک کرتا ہے، جو ہی کسی کی آنکھ بند ہوتی ہے سارے بھیڑیے اس کو پڑ جاتے ہیں۔ یہ اس وقت ہماری اپوزیشن ہے، سائبیریا کے بھیڑیے جو ایک سرکل بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کون آنکھ بلنک کرے، سب کو ڈر یہ پڑا ہوا ہے کہ یہ نہ ہو کہ میری آنکھ بند ہو تو پچھلا جا کے کوئی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کر لے، میری آنکھ بند ہو تو یہ نہ ہو کہ عمران خان سے ڈیل کر لے۔ ان میں سے کسی کو بھی ایک دوسرے کے اوپر اعتبار نہیں ہے اور یہی وجہ ہے اعتبار نہ ہونے کی۔ ٹھیک ہے جی، تھینک یو۔ ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ ایک ممبئی اٹیک ہوا تھا انڈیا میں اور انڈیا شروع سے لے کر اب تک پاکستان کو رسید رہا ہے، ہمارے یہاں پر سینکڑوں اٹیکس ہو چکے ہیں، ابھی بھی کھل کر نام نہیں لیا جاتا، وزیر اعظم نے چھوٹا موٹا نام دیا ہے کہ انڈیا کی طرف سے، یہ بعض دفعہ انویسٹیگیشن بھی ہوئی، تحقیقات بھی، اس میں سب کچھ سامنے آیا ہے کہ یہ سارا جو ہے وہ راہ کٹواری ہے، تو ہم کھل کے کیوں نہیں نام لے؟ دیکھیں نا بات یہ ہے کہ جب شفقت محمود صاحب یا میں چونکہ ہم فیڈرل گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جب تک اس ہر انسیڈنٹ کی انویسٹیگیشن ایک واضح نہ ہو جائے، اٹس ناٹ پراپر فار می ٹو، یا شفقت صاحب کے لیے کہ ہم یہ بات کر دیں، لیکن جہاں جہاں پہ کلبھوشن جادیو کو ہم نے بلوچستان کے اندر سے سرونگ نیوی آفیسر کو پکڑا تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر پوری بات ہوئی۔ سو ہر انسیڈنٹ کو ہم آدھے گھنٹے میں ہماری اپنی پوزیشنز میں تو ہم نہیں کر سکتے نا، پر انشاءاللہ تعالیٰ بات آپ کی صحیح ہے۔ ناظرین، وفاقی وزراء چودھری فواد حسین اور شفقت محمود لاہور میں پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ اپنی پریس کانفرنس کے دوران وفاقی وزیر اطلاع چودھری فواد حسین کا کہنا تھا کہ ہمیں پشاور کے واقعے پہ بے حد دکھ ہے، یہ نہایت قابل مذمت ہے۔
اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ ہم پیپلز پارٹی کو خوش آمدید کہیں گے. عدم اعتماد ان کا وہ بچہ تھا جو کہ گم ہو چکا ہے. اس کو اردو میں کہتے ہیں منافقت, اسی لیے ان لیڈروں کا کوئی اعتبار نہیں. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات اور شفقت محمود لاہور میں پریس کانفرنس کر رہے تھے.